अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिबली थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत। मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 19, पार्ट 4। रात के इस वक्त हॉल अब खामोश था। रोशनियों की शिद्दत कम कर दी गई थी। सिर्फ स्टेज लाइट्स की मध्यम झलकियाँ हॉल में एक सुनहरा साक्स बिखेर रही थीं। टीम और मॉडल्स जा चुकी थी। म्यूजिक बंद हो चुका था। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट बाकी थी। हर कॉस्ट्यूम, हर लटकता हुआ दुपट्टा, हर सिल्क का लहराता हुआ टुकड़ा किसी मुकम्मल फन पारे का खामोश दावा कर रहा था। यहाँ हर गोशा किसी न किसी औरत के ख्वाब, जंग और दर्द की तस्वीर था। मगर हॉल के एक किनारे पर रोशनी के हल्के से जरा हटकर एक औरत बैठी थी जिसने ये ख्वाब देखा था। फजर मिराज। वो रैंप के आखिरी सीने पर थी, गर्दन जरा सी झुकी हुई, हाथ में कुछ नोट्स, मगर निगाहों का मरकज वो कागज़ ना था। उसके वजूद पर अजीब सी थकन और खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोई बहुत बोलने के बाद थक जाए या कोई बहुत कुछ सहकर भी चुप रहे। वो वली का इंतज़ार कर रही थी जो अभी तक नहीं आया था, और उसे ये इंतज़ार बुरा लग रहा था। तब आहट हुई, नरमी से खुलते दरवाजे की आवाज़, और कोई अंदर हॉल में दाखिल हुआ। कदमों की धीमी चाप आहिस्ता नाप तोल कर रखी गई, जैसे किसी ने हॉल की खामोशी का एहतराम किया हो। वो वली था, एडिनबर्ग के जोसेफ पैलेस का शहजादा। वो आज पूरा दिन गायब रहा था। ज़्यादा वक्त मीनार में गुजारा, सफदर के साथ अहम मामलात देखने थे। उसके बाद जाने किधर था। सफ़ेद शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई, चेहरे पर ताजगी और आंखों में वो सुकून जो सिर्फ नमाज के बाद ही चमकता था। वो उसे लेने आया था। उसने कहा था वो खुद आएगा, तब तक वो यहीं इंतज़ार करे, और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। फजर ने निगाहें उठाई। वली को देखते ही उसकी सांसों में जैसे ठहराव आ गया। वो उसकी सिमत बढ़ा, कदम आहिस्ता मगर यकीन से भरे हुए। दोनों की नजरें मिली, ना कोई सलाम, ना कोई जुमला, सिर्फ एक नज़र। और वो नज़र लम्हा भर में कई सालों, कई जवाब, कई दर्द और कई तसल्लियाँ कह गई। वो करीब आकर रुक गया। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी किसी दीवार की नहीं, किसी पर्दे की तरह थी जिसे सिर्फ एक लम्स हटा सकता था। फजर ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहे, मगर फिर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट वो नहीं थी जो वो दुनिया के लिए रखती थी। ये वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ उसके लिए मखसूस थी, खालिस, हल्की और थोड़ी सी शर्मिंदा। वली की आंखों में एक धीमी सी रोशनी झलकी। वो चंद कदम और करीब आया और बगैर इजाज़त उसके बराबर बैठ गया। दोनों की कहानियाँ अब करीब थीं। उसने नीचे फर्श को देखा, फिर छत को, और फिर फजर को, और फजर ने आंखों ही आंखों में पूछा, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? उसकी निगाहें बोली, क्योंकि तुम बोल रही हो, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। फजर ने पलकें झपकाईं, जैसे उसने वो सब सुन लिया हो जो वली कहना चाहता था। फिर उसने धीरे से बेआवाज़ अंदाज में उसकी कलाई के पास हाथ रखा। छुआ नहीं, बस इतना करीब आया कि मौजूदगी महसूस हुई। तुम ठीक हो? उसकी निगाहें सवाल बनी। फजर ने पलकें उठाकर उसे देखा और आहिस्ता सर हिला दिया। जब तुम पास होते हो तो हाँ, ठीक होती हूँ। वो जुमला था जो उसने नहीं कहा, मगर वली ने सुन लिया। चंद लम्हे यूं ही बीत गए। फिर एक हाथ से उसने ज़मीन पर रखा हुआ रुमाल थामा जिससे वो बाल बांधती थी। उसे अपनी उंगलियों में लपेटा। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, कहाँ थे तुम? बिलाखिर वो बोल पड़ी, नमाज पढ़ने गया था, देर हो गई, तुम्हारे लिए दुआ की है। उसकी आवाज़ में वो गूंज नहीं थी जो दुनिया सुनती। ये वो लम्हा था जो सिर्फ फजर के लिए मखसूस था। नरमी से खराश देता और खराश देकर मरहम रखता। क्या मांगा? उसने आहिस्ता पूछा, जैसे किसी ख्वाब में बोल रही हो। धीमी रोशनियों में हाल का मंजर ख्वाबनाक था। वली ने लम्हा भर उसकी तरफ देखा। ये कि तुम कभी अकेली न रहो। वो सांस रोके उसे देखती गई। उसने फजर की जानिब अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं। बस उंगलियों की मौजूदगी उसकी कलाई के करीब थी, जैसे इजाज़त का मुंतज़िर हो। कभी तुमने सोचा है, ये दुनिया भर के कॉस्ट्यूम्स, ये सब रंग, ये शो की चमक तुम्हें छिपा तो सकती है मगर थाम नहीं सकती। फजर ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। जानती हूँ, तुमने काफ़ी कुछ झेल लिया है, अब थामने की बारी मेरी है। मैं चाहता हूँ तुम कुछ पल के लिए अपनी तलवार नीचे रख दो। मुझे इजाज़त दो तुम्हें सहराने की, संवारने की, संभालने की। वो सांस लेना चाहती थी, मगर उसकी बातें खलल डाल रही थीं। आंखें बंद किए, जैसे उस लम्स को महसूस करना चाहा, जैसे उस यकीन की रोशनी को अपनी जिल्द में जज़ब करना चाहती हो। वली ने धीरे से उसकी उंगलियों को छुआ। ये हाथ थक गए हैं ना? वो बोला। मैं चाहता हूँ कुछ देर ये हाथ मेरी हथेलियों में रहें। मैं इन्हें बताऊँगा, ये तन्हा नहीं है।
فجر کے ہونٹ ہلکے سے لرزے۔ ولی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ اب ہلکا سا مسکرایا۔ وہ جب جب نماز پڑھ کر آتا تھا اس سے الگ سی انسیت ہوتی تھی، اس پر غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ آخر کیا خاص تھا اس کی عبادت میں؟ سب کچھ ٹھیک ہوگا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے تمہارے لیے خیر اور امن مانگا ہے، خود کو تمہارے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ فجر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ تمام رنگ تھے جو ہال کے کاسٹیومز میں نہ تھے، تحفظ کا رنگ، قربانی کا رنگ اور محبت کا رنگ۔ ولی نے آہستہ سے فجر کے گرد اپنا ہاتھ پھیلایا، نہ زبردستی نہ بے چینی، بس ایک خاموش آفر۔ اور اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ اس کی طرف جھکی، اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ تھک جاتی تھی پر جب وہ سامنے آتا تھا تو کرب مرہم بن جاتے تھے، لمحے آسان ہو جاتے تھے، دل روشن ہو جاتا تھا۔ وہ لمحہ وقت کی گرفت سے نکل کر بس ان دونوں کے لیے تھا۔ ہال کی روشنیوں میں وہ منظر یوں چمکا جیسے ہزاروں چمکتے دوپٹے ایک ہی عورت کے لیے دعا بن گئے ہوں۔ یہاں اس کونے میں محبت نے اپنے سب سے خوبصورت رنگ سے نفس کھینچ دیا تھا، اور وہ رنگ خاموشی کا رنگ تھا۔ وہ کافی پریشر میں تھی، حد درجہ ٹینشن بھی تھی۔ یہ شو اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ایک تو رئیس گروپ کا نام جڑا تھا، دوسرا اس کے ریفرنس سے بڑے بڑے لوگ آنے والے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جس مقصد کے لیے یہ سب کر رہی تھی، اگر وہ پورا نہ ہوا تو سوچ سوچ کر سر درد ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے کندھے پر سر رکھے رہی۔ دنیا کا سارا شور، سارے خدشے، ساری تھکن جیسے اس ایک لمحے میں تحلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کی قربت ایک ایسا حصار تھی جس کے اندر صرف سکون اور ایمان کی حکومت تھی۔ پھر ولی نے بہت آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور فجر کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی اس کے کندھے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک عزم کی روشنی۔ اس نے دھیرے سے فجر کا ہاتھ تھاما جو اس کے بازو پر رکھا تھا۔ اس کی گرفت میں ایک یقین تھا، ایک وعدہ تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ اب بھی فجر کے ہاتھ میں تھا۔ فجر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے جھک کر اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ اٹھیں، اس کی آواز میں حکم نہیں، ایک نرم سی گزارش تھی۔ فجر اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، روشنی کے سنہرے دائرے پر، ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ریمپ پر۔ پھر ولی نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے رکھا اور اس کا بایاں ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ فجر کی انگلیاں اس کی شرٹ کے کھردرے کپڑے پر ٹھہر گئیں۔ اس لفظ نے اس کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ پھر ولی کا دایاں ہاتھ آگے بڑھا اور اس کی کمر کے گرد ایک محفوظ حصار قائم کر لیا۔ یہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ تحفظ کا احساس دے اور اتنی نرم کہ اس میں خبر کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچ کر اور قریب لے آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس خاموشی میں بھی ایک موسیقی ہے، کیا تم سن نہیں سکتی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس موسیقی پر رقص کرتے ہیں۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، وہ بے اختیار بولی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کی شخصیت سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ فجر مراج تھی جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، اور آج اسے اپنے قدموں پر قابو نہیں تھا۔ اسے واقعی ڈانس نہیں آتا تھا۔ ولی کی آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ جھلکی۔ میں ہوں نا، آدھا انگریز، سکھا دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا اپنائیت بھرا تھا کہ فجر کے لبوں پر بھی ایک خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے ساتھ لیے ہلکا ہلکا جھومنے لگا، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی ترتیب نہیں تھی، بس ایک دھیما سا آہنگ تھا جو ان کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھا۔ وہ پہلے تو ہچکچائی، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، قدم بے یقینی کا شکار تھے۔ وہ مسلسل نیچے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ ولی نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ قدموں کو نہیں، مجھے دیکھو، بس میرے ساتھ چلو۔ اسٹیج پر ان کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہی ہو جہاں خوف نہیں، صرف سکون ہو۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اپنی روح کو اس کے سپرد کر دیا۔ اب اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے تھے، وہ اس کے ساتھ جھوم رہی تھی، سنہرے ڈھنگ سے، وقت اور جگہ سے بے نیاز ہو کر۔ ولی نے اسے دھیرے سے گھمایا، ایک ہلکا سا خوابناک چکر جس میں ریکس پر لٹکتے کاسٹیومز کے رنگ اور فرش پر بکھرے ستارے ایک دھندلی سی لکیر بن کر رہ گئے۔ اسے لگا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ ولی نے اسے دوبارہ اپنے قریب کیا، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی۔
اس کی ایفرٹس، اس کا سکھانے کا انداز اور اس کے چہرے پر موجود وہ خالص مسکراہٹ دیکھ کر فجر کے اندر سے ایک آبشار ابل پڑا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، شاید زندگی میں پہلی بار۔ اس کی ہنسی اس خالص وسیع ہال میں گونج گئی۔ یہ کوئی رسمی یا تھکی ہوئی ہنسی نہیں تھی، یہ روح کے اندر سے پھوٹنے والا ایک قہقہا تھا جس نے شو کا سارا اسٹریس، ساری ٹینشن، ساری تھکن کو ایک لمحے میں پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ہنستی رہی اور ولی اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا جیسے اس کی ہنسی دنیا کی سب سے قیمتی شے ہو۔ اور پھر اسی ہنسی کے درمیان جب اس کے قدم ولی کے قدموں کے ساتھ ایک ہو چکے تھے، تب اس کا سر ایک بار پھر اس کے کندھے سے آ لگا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، وقت جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ یہ منظر، یہ لمس، یہ احساس، یہ تو وہ خواب تھا جو وہ اکثر دیکھتی تھی، ایک خواب جس کی تعبیر اسے کبھی معلوم نہ تھی، ایک دھندلا سا خواب جس میں ہمیشہ ایک مضبوط ہاتھ اسے تھامے ہوتا تھا اور اس کا وجود کسی نامعلوم ساتھی کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا تھا۔ اس نے خواب میں کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اس ہاتھ کی گرفت اور اس کی موجودگی کے احساس کو محسوس کیا تھا۔ آج وہ خواب حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ ولی کا ہاتھ تھا، وہ وجود ولی کا وجود تھا، وہ چہرہ ولی کا تھا۔ اس کی ہنسی یکلک تھم گئی۔ اس نے سانس روکے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر ولی کو دیکھا جیسے وہ پہلی بار اسے پہچان رہی ہو۔ اسے یہ چہرہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگا، یہ نشان اسے دنیا کا سب سے خوبصورت نشان لگا تھا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی، بے یقینی تھی اور ایک ایسی شناخت تھی جو روحوں کے اصلی تعلق سے جنم لیتی ہے۔ یہ شخص، یہ اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا جو ایڈنبرگ کے جوزف پیلس سے اتر کر اس کی حقیقت میں داخل ہو چکا تھا۔ شہر کی سب سے مصروف سڑک پر جہاں رات کے سائے جگمگاتی روشنیوں سے شکست کھا چکے تھے، رئیس ہیڈ آفس کا یہ ہال اپنی رونقوں میں باقی سب عمارتوں کو چھوٹا دکھا رہا تھا۔ اس کی بلندی اور شاندار طرز تعمیر دور سے ہی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ آج کی شب اس کی دہلیز پر رکنے والی ہر قدم گاہ گویا کسی خواب کی سرزمین پر جا رہی تھی۔ ہوا میں ایک خاص قسم کی سرسراہٹ تھی جو آنے والے کسی بڑے واقعے کا پشِ خیمہ تھی۔ مرسڈیز، رولز رائلز اور برق رفتار اسپورٹس گاڑیوں کی ایک لمبی قطار مرکزی دروازے تک پھیلی ہوئی تھیں، جن کی چمکتی دھات رات کی روشنیوں میں جلتی بجھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گاڑی سے نکلنے والا شخص خاص تھا اور ہر چہرے پر ایک مخصوص انداز نمایاں تھا۔ ہال کے داخلی راستے پر بچھا کارپیٹ اپنی نرم و گراز سطح کے ساتھ مدعو کر رہا تھا۔ اس پر قدم رکھتے ہی ایک ایسا وسیع ہال کھلتا تھا جو روشنیوں، موسیقی اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہال کی اندرونی فضا میں ایک بھاری مگر پرسکون خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی اپنی سانس روکے ہوئے ہو۔ سیکیورٹی بے حد سخت تھی۔ ہال کے باہر بھیڑ لگی تھی جہاں چند عام لڑکیاں جن کی آنکھوں میں بے پناہ خواب چمک رہے تھے، دروازے تک آ کر منتیں کر رہی تھیں۔ ان کی آوازوں میں ایک حسرت تھی، ایک تڑپ تھی کہ شاید ایک لمحے کے لیے ہی صحیح انہیں اس شاندار دنیا کی جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ بس ایک جھلک دیکھنے دو اندر کی، ہمیں جانے دو پلیز، ایک لڑکی نے منت کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی تھی۔ میری بہن کا نام لسٹ میں تھا، مجھے بھی جانے دو، دوسری لڑکی نے امید بھری نظروں سے سیکیورٹی اہلکار کو دیکھا، مگر انتظامیہ کی طرف سے ایک ہی جملہ بار بار بے تاثر اور آہستگی سے دہرایا جا رہا تھا، ہال فل ہو چکا ہے، ٹکٹس ختم ہو چکے ہیں، مزید داخلہ ناممکن ہے، آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ اندر ہال کے اندرونی حصے میں ہزاروں آنکھیں چمکتی تھیں۔ ہال کی چکا چوند روشنیوں میں ہر چہرہ روشن دکھائی دے رہا تھا۔ ہر صفحے اول کا آرٹسٹ، اداکار، ہدایت کار، موسیقی کار اور بزنس ٹائکون اپنی مخصوص نشستوں پر آ چکے تھے۔ ان کی ہنسی کی دھیمی گونج، ان کے آپس میں سرگوشیاں اور ان کی قیمتی لباسوں کی جھلملاہٹ ہال کی روشنی میں اضافہ کر رہی تھی۔ سب سے پہلی قطار میں ملک کی سب سے بڑی پروڈکشن ہاؤسز کی مالکینیں بیٹھی تھیں، جن کے چہروں پر اعتماد اور کامیابی کا رنگ نمایاں تھا۔ ان کے پیچھے شوبز کی چمکتی ہوئی خواتین، انسٹاگرام کی سٹارز، نیشنل گیلری کے آرٹسٹ اور بڑے میڈیا چینلز کے اینکرز اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہیں شاید اس شو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس رئیس گروپ کا نام سن کر آئے تھے۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اس اسٹیج پر جمی تھیں جو ابھی تک خالی تھا، مگر خالی نہیں، منتظر تھا۔ اسٹیج کے سامنے بیٹھے لوگوں کی بے چینی ان کی آنکھوں سے آیا تھی۔ ہر کرسی پر ایک سفید کارڈ رکھا تھا جس پر سنہری الفاظ میں خوبصورت خطاطی سے لکھا تھا، پروجیکٹ رانیا، چیتھروں میں لپٹی روح، تھیم عنکبوت، تحریر فلک عالمگیر۔
کاسٹیومز فجر مراج، سرپرستی رئیس اورنگزیب۔ یہ الفاظ ایک گہرے راز کی طرح اشارہ کر رہے تھے جو ہر حاضرین کے دل میں تجسس پیدا کر رہا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے کالے پردے ہلکی ہوا سے لرز رہے تھے، جیسے وہ خود کسی کہانی کو اپنے اندر قید کیے ہوں۔ ان پردوں کے پیچھے کیا تھا؟ یہ تجسس اسٹیج کی خاموشی کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ روشنیوں کی سمت وقتاً فوقتاً بدلی جا رہی تھی، کبھی اسٹیج کے ایک کونے کو روشن کرتی تو کبھی دوسرے کو، جیسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ تصویریں پنکھوں کی طرح چھت سے نیچے لٹک رہی تھیں، ہر تصویر میں ایک عورت کا مختلف روپ دکھایا گیا تھا، کبھی شاندار، کبھی کمزور، کبھی پراسرار۔ کچھ سائے دیواروں پر عورتوں کے مختلف روپ دھارے ہوئے تھے جو ہال کی دیواروں پر ناچتے پھر رہے تھے۔ یہ سب ایک فنکارانہ آمیزش تھی، ایک ایسا امتزاج تھا جو ناظرین کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ کنسیپچول آرٹ اور فیشن کا یہ امتزاج نہایت شعوری طور پر سماجی نارمز کو چیلنج کرتا نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جسے دیکھنے کے لیے لوگوں نے ٹکٹس بلیک میں خریدے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک شو نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک پیغام تھا جو انہیں ہر صورت دیکھنا تھا۔ پھر ایک آواز بہت دھیمی ہال میں گونجی۔ یہ آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے سننے کے لیے ہر شخص کو اپنی سانس روکنی پڑی۔ ابھی اسٹیج خالی تھا، مگر اس آواز نے ہال میں موجود ہر دل کو دھڑکا دیا تھا۔ عنکبوت شروع ہونے والا ہے۔ ہال کی تمام لائٹس مدھم ہو گئیں۔ ہوا میں پھیلی دھیمی گونج اچانک ایک گہری خاموشی میں بدل گئی۔ ہر چہرہ اسٹیج کی جانب مڑ گیا، جہاں ایک سنجیدہ سی سفید روشنی دائرے کی شکل میں پھیلی اور اس کے دائرے میں ایک مرد آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ اس کا ہر قدم متوازن، پرسکون اور پراعتماد تھا۔ وہ سیاہ ڈریس پینٹ، سیاہ شرٹ، بغیر ٹائی اور اس کی آستینیں کونیوں تک فولڈ کی ہوئی تھیں۔ یہ سادہ مگر پروقار لباس اس کی غیر معمولی شخصیت کی عیاسی کرتا تھا۔ اس کا چہرہ سکون سے بھرپور تھا، جیسے وہ بہت کچھ کہنے آیا ہو۔ یہ رئیس اورنگزیب تھا، ایک ایسا نام جو دنیا کو اپنے الفاظ سے نہیں، اپنی حکومت اور اقتدار سے متاثر کرتا تھا۔ اس کی موجودگی ہال میں ایک خاص وقار پیدا کر رہی تھی اور ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی غیر معمولی لمحے کا گواہ بننے والا ہے۔ وہ مائک کے سامنے رکا، لمحے خاموشی سے ہال میں موجود ہر چہرے کو دیکھتا رہا، ایک طویل پرمعنی نظر جو ہر حاضرین کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ پھر اس نے نہایت متوازن آواز میں ایک غیر متوقع اعتراف کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں، مجھے بولنا خوب آتا ہے، الفاظ میرے غلام ہیں، لیکن آج میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ میں کاروباری آدمی ہوں، حساب کتاب میں یقین رکھتا ہوں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں نفع، نقصان، شہرت، نام سب غیر متعلقہ ہو جاتے ہیں۔ پروجیکٹ رانیہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ شو فیشن، تھیٹر یا آرٹ سے آگے کی چیز ہے۔ یہ ان کہانیوں کا سٹیج ہے جو ہم نے برسوں تک سننے سے انکار کیا یا شاید سہنے سے ڈر گئے۔ میں نے اس شو کو اس لیے اسپانسر نہیں کیا کیونکہ یہ غیر معمولی ہے، میں نے اسے اسپانسر کیا کیونکہ میں ان سب لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جنہیں ہم نے خاموشی سکھائی اور پھر الزام دیا کہ وہ چیخیں کیوں نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ شو کس کو کیا دکھائے گا، لیکن میں جانتا ہوں آج اگر ہم چپ رہے تو کل ہر بیٹی، ہر بہن، ہر دوست ایک اور رانیہ بنے گی۔ یہ شو ان کے لیے ہے جو بول نہیں سکتی، اور آج میں رئیس اورنگزیب ان کی خاموشی کو اسپانسر کر رہا ہوں۔ وہ افریت آج اپنا افریت ہونا بھول گیا تھا۔ اس کے الفاظ ہال میں گونجے اور ایک گہرا اثر چھوڑ گئے۔ یہ خاموشی ہزاروں الفاظ پر بھاری محسوس ہوئی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اس نے اپنے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتار دیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا، ایک ہلکا سا اشارہ جو اسٹیج سے نیچے جانے کی طرف تھا۔ اس کے سر ہلانے کے ساتھ ہی اسٹیج کی روشنیاں اس کے گرد گھوم گئیں اور وہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کی موجودگی اب بھی محسوس کی جا سکتی تھی، مگر وہ پس منظر میں چلا گیا تھا تاکہ کہانی خود سامنے آ سکے۔ تمام لائٹس گل ہو چکی تھیں۔ ہال میں موجود سینکڑوں افراد جو چند لمحے پہلے سرگوشیوں میں مصروف تھے، اب ایک گہری خوفناک خاموشی میں ڈوب گئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ہر دل اپنے ہی دھڑکنے کی آواز سن رہا تھا۔ پھر اسی سناٹے کو چیرتی ہوئی آہستہ آہستہ دھڑکن جیسی آواز ابھری، پہلے ہلکی گونجتی ہوئی، پھر گہری، مضبوط اور دل کے گہرے کونوں تک پہنچنے والی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کسی بند کمرے میں قید دل کی آہٹ ہو جو اب آزاد ہونے کی
جدوجہد کر رہا ہو۔ یہ ہر سانس ہر وجود میں سرحیت کرتی جا رہی تھی۔ اور تب خاموشی کا طلسم ٹوٹا اور اچانک سٹیج پر صرف ایک اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی۔ یہ روشنی ایسی تھی جیسے تاریکی کے سینے میں ایک شگاف پڑا ہو۔ سفید دھوؤں کی ہلکی تہہ اسٹیج پر پھیل چکی تھی، جس میں ایک پراسرار اور دل فریب منظر تشکیل پا رہا تھا۔ اسی سفید دھوؤں کی اوٹ سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ سراپا سفید لباس میں ملبوس تھی، لیکن وہ سفید کپڑا برف جیسا صاف تھا۔ اس میں گہری شکنیں تھیں، کچھ تہیں تھیں جو کہ جیسے وقت کے گرد دکھ اور اذیت کے اشارے دے رہی تھیں۔ ایک ایسا سفید رنگ جو بے داغ نہیں بلکہ داغدار ماضی کی کہانی سنا رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں پرانے کاغذات کا ایک پلندہ تھا جس کے کنارے مڑے ہوئے تھے اور رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ پلندہ کسی پرانی اسکرپٹ یا رازوں سے بھرے ہوئے دائرے کے مانند تھا جس میں جانے کتنی انکہی کہانیاں قید تھیں۔ وہ خاموشی سے اسٹیج کے بیچ میں آئی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا تقدس تھا۔ کسی پرفارمنس کی طرح نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسے جیسے کسی مقدس اعلان کے ساتھ کوئی قاصد آسمان سے اترا ہو جو ایک گہرے پیغام کا حامل ہو۔ وہ اسٹیج کے وسط میں رکی۔ ہال میں موجود ہر آنکھ اس پر جمی تھی، ہر سانس رکی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کاغذوں کو اپنے سامنے پھیلایا۔ ان کاغذوں کی سرسراہٹ بھی ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے پس منظر میں ہولے ہولے بارش کی آواز ابھری، ایک دھیمی مستقل بارش جو روح میں اداسی اتار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھیمی دبی ہوئی نسوانی سانس کی آواز شامل ہو گئی، جیسے کوئی سسکی لے رہا ہو، ایک گہرا کرب جو الفاظ سے ماورا تھا۔ پھر اس لڑکی نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز آہستہ مگر ایسی کہ جیسے ہر لفظ پتھروں پر گوندا ہو رہا ہو، ہر لفظ میں ایک صدی کا درد سمایا ہو۔ آئیں اور دیکھیں وہ چہرے جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ کردار جنہیں کہانیوں سے کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ چیتڑوں میں لپٹی روحیں ہیں جنہیں کبھی محبت نے نہیں تھاما، کبھی سماج نے نوچا اور کبھی انہوں نے خود کو جلا ڈالا۔ آج ان کی چال بولے گی، ان کی آنکھیں چیخیں گی، ان کے بدن پر بکھرے کپڑے ان کے دکھ ہوں گے۔ یہ صرف فیشن نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ خاموش چیخ ہے، یہ وہ بیانیہ ہے جو ہمیشہ دبایا گیا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی اسکرین پر دھندلی تصویریں چلنے لگیں۔ کبھی ایک لڑکی جو آئینے میں خود کو نہیں پہچانتی، اس کی آنکھوں میں خالی پن اور حیرت۔ کبھی ایک ہاتھ جو ریشمی کپڑے کے ساتھ خون میں بھیگا ہوا ہے، درد اور جبر کی علامت۔ کبھی ایک چھوٹا سا بچپن کا جوتا جو ٹوٹا ہوا، مٹی میں اٹا ہوا اور تنہائی کی داستان سنا رہا تھا۔ یہ تمام منظر لمحہ بلمحہ بدلتے گہرے اور تکلیف دہ احساسات کو جنم دے رہے تھے۔ پھر اچانک ایک کاغذ اس کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا ہوا میں لہر کھا کر آہستہ سے اسٹیج کے فرش پر گرا، جیسے کوئی راز بے نقاب ہونے والا ہو۔ لڑکی نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور اسے ایک مقدس شے کی طرح تھامتے ہوئے دھیرے سے کہا، پہلا کردار آ چکا ہے، یہ کہانی اب چلنے والی ہے۔ اور تب شو کا پہلا لباس اور کردار اسٹیج پر ابھرا۔ اسٹیج پر آنے والا پہلا لباس محض ایک ماڈل کا پہناوا نہیں تھا، بلکہ ایک روح کا کردار تھا، ایک خالص، بے داغ اور دلکش روح۔ ماڈل کی چال میں ایک غیر معمولی نفاست تھی، ایک ایسی آہستگی تھی جو کائنات کی سب سے نرم سرگم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ دور ایک ایسے نقطے پر مرکوز تھیں جہاں صرف امید اور روشنی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی، جیسے کسی نے اس میں زندگی کے تمام خواب بکھیر دیے ہوں۔ اس کے بدن پر بکھرا لباس روشنیوں سے نہیں بلکہ باریک چمکدار ریشم کے دھاگوں سے بنا تھا، جو ہوا کے ہر دھیمے جھونکے سے گرمی سے لہراتے تھے۔ لباس کا رنگ چاندنی سا سفید تھا، جس میں ہلکی نیلی چمک شامل تھی، جیسے رات کے آسمان پر کوئی خوبصورت ستارہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہو۔ یہ لباس اتنا ہلکا اور نفیس تھا کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا جیسے ماڈل نے کچھ پہنا ہی نہیں، بلکہ اس کا اپنا وجود ہی نور سے تخلیق کیا گیا ہے۔ کہ ہر تہ، ہر شکن میں ایک کہانی تھی، خوبصورتی کی، سکون کی اور اس بے پناہ طاقت کی جو روح کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ اسپاٹ لائٹ اس کے ہر قدم پر ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اس کے وجود کے ہر زاویے کو اس طرح نمایاں کر رہی تھی جیسے ہر منظر ایک فن پارہ ہو۔ ہال میں مکمل سناٹا تھا، ہزاروں نگاہیں اس پہلی روح پر جمی تھیں جو اسٹیج پر زندہ ہو چکی تھی۔
یہ ایک ایسی زندہ روح تھی جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اپنی خوبصورتی سے سب کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کا کردار محض چلنا نہیں تھا بلکہ یہ ایک نورانی وجود کی عکاسی تھی جو اپنے ساتھ پاکیزگی اور سکون کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ کسی سے نظریں نہیں ملا رہی تھی بلکہ اپنے ہی جمال اور تقدس میں گم تھی، دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ خالص روح کے پرسکون رخصت ہونے کے بعد ہال میں چھائی محصور کن خاموشی کچھ لمحے مزید برقرار رہی۔ دیکھنے والوں کے دل ابھی تک اس خوبصورتی کے زیر اثر تھے جب سٹیج پر ایک بار پھر دھندلی روشنی چھانے لگی اور فضا میں وہ دبی ہوئی دھڑکن کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ یہ آواز اب پہلے سے زیادہ گہری اور پراسرار تھی، جیسے کسی نامعلوم حقیقت کی نوید دے رہی ہو۔ پھر خوبصورت روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کردار، خاموش قیدی۔ وہ لڑکی جو سالوں سے پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جسے کہا گیا کہ چپ رہو، بیٹھو، جھکو اور جیو مت، صرف نبھاؤ، اس کا وجود ایک چیختی ہوئی خاموشی کا ترجمہ تھا۔ اسٹیج پر بکھری ہلکی دھند میں سے ایک نیا سایہ ابھرا۔ یہ خاموش قیدی تھی۔ اس کا لباس مدھم سرمئی رنگ کا تھا، جیسے دھند یا کسی پوسیدہ دیوار کی پرچھائیاں جس پر وقت کے گرد جم چکی ہو۔ اس لباس کی ساخت ایک گہرے کرب کی عکاسی تھی۔ کہیں تو وہ اتنا تنگ تھا کہ لگتا تھا ہر حرکت میں اسے اذیت ہو رہی ہو۔ اس کا بدن قید میں ہے، اور کہیں اتنا ڈھیلا جیسے اس نے اپنی شخصیت، اپنی ہستی ترک کر دی ہو۔ اس کی آستینیں بہت لمبی تھیں، ہاتھوں کو چھپاتی ہوئی، گویا وہ اپنی ذات، اپنے وجود کو دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتی ہو۔ اس کے کندھوں پر ایک بھاری چادر تھی جو زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اوڑھنے کے بجائے بوجھ کی طرح گھسیٹ رہی تھی۔ بوجھ اس کی خاموش جدوجہد کا عکاس تھا۔ یہ کاسٹیوم ظاہر کر رہا تھا کہ اس لباس کی اندرونی سطر میں ادھورے خواب چھپے تھے۔ مدھم پرنٹ میں مڑی ہوئی تتلیاں جو کبھی اڑ نہ سکیں، ٹوٹے پنکھ جو دوبارہ فضا میں بلند ہونے کی ہمت نہ کر سکے، اور دھاگے جو کبھی ایک قوس و قزح بنانے والے تھے مگر بیچ میں ہی ٹوٹ گئے۔ پس منظر میں ایک مدھم سی زنجیر کھٹکنے کی آواز ابھری جو اس کی قید کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہال ابھی بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جب صرف ایک تیز ٹھنڈی اسپاٹ لائٹ سیدھی اس پر آ کر ٹھہری، اس کے وجود کے ہر زخم کو نمایاں کرتی ہوئی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وہ پتھروں کو گھسیٹ رہی ہو۔ نظریں زمین پر تھی اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے اسٹیج پر آگے بڑھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی چادر اس کے کندھے سے سرک گئی اور اس کی استر کی جھلک ناظرین کو دکھائی دی۔ ایک سیکنڈ کا وہ لمحہ جب اس کے اندر کا درد، اس کے ادھورے خواب، اس کے ٹوٹے پنکھ نظر آئے، پھر وہ چادر کو دوبارہ درست کر گئی اور وہ درد چھپ گیا۔ ہال میں ایک گہری آہ سی سنائی دی۔ وہ واپس چلی گئی۔ اگلا کردار، بند آواز۔ جس لڑکی کی آواز کبھی نکلی ہی نہیں، جس کی ہر بات صرف اندر گونجتی رہی، باہر نہیں۔ ایک ایسی روح جو چیخنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ بند آواز اسٹیج پر تاریکی سے نکلی۔ اس نے مکمل کالا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی خاموش اور اندرونی گھٹن کی علامت تھا، مگر اس کالے پر سنہرے دھاگوں میں ایک مفلر کی طرح لپٹی ہوئی خاموشی کا نشان تھا جو اس کے گلے کے پاس سے گزر کر نیچے لٹک رہا تھا، جیسے اس کی آواز کو قید کیا گیا ہو۔ اس کے منہ کے قریب ایک کپڑے کی پٹی سی لٹکی ہوئی تھی، جیسے کبھی زبردستی باندھی گئی ہو تاکہ وہ بول نہ سکے، اور اب وہ پٹی اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ دامن پر کہیں کہیں ٹوٹے حروف گڑے ہوئے تھے، ایسے حروف جو الفاظ بننے سے پہلے ہی بکھر گئے تھے، جیسے الفاظ اس کے لباس سے چھوٹ کر گر گئے ہوں مگر کوئی سننے والا نہ ہو۔ پس منظر میں کسی ہارمونیم کی بجتی ہوئی ٹوٹی ہوئی تان گونجی جو ایک ادھورے گیت کی طرح تھی۔ وہ ایک لالٹین ہاتھ میں لائی جو بجھنے کے قریب تھی۔ اس کی روشنی مسلسل ٹمٹما رہی تھی، جیسے اس کی امید بھی بجھنے کو ہے۔ وہ اسٹیج کے ایک حصے پر آ کر رکی، لالٹین کو دھیان سے دیکھا، پھر آہستہ سے منہ کھولا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر آواز نہیں آئی۔ ہال کی خاموشی میں صرف اس کے کپکپاتے ہونٹ اور بھیگی پلکیں نظر آئیں جن پر آنسو بننے سے پہلے ہی جم گئے۔ اس کی خاموشی ہال میں موجود ہر فرد کے دل میں ایک گہری بازگر چھیڑ گئی۔ اگلا کردار، زندہ لاش۔ وہ جو زندہ تھی، سانس لے رہی تھی مگر اندر سے مر چکی تھی، جس کا جسم موجود تھا مگر روح ویران ہو چکی تھی۔ زندہ لاش کا ظہور سب سے زیادہ لرزا دینے والا تھا۔ اس نے مکمل سفید لباس پہن رکھا تھا جو کسی کفن کی طرح محسوس ہوتا تھا، مگر اس سفید پر سرخ دھاگوں سے
کڑے ہوئے بدن پر کٹاو کے نشان تھے۔ یہ وہ زخم تھے جو بظاہر نظر نہیں آتے تھے لیکن روح کو چھلنی کر چکے تھے۔ لباس کی آستینوں کے اندر سے جھانکتی ہوئی زنجیریں تھیں جو کہ اس کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ زنجیریں دکھا رہی تھیں کہ وہ آزاد ہو کر بھی قید تھی، شاید اپنی ہی اذیتوں میں یا ماضی کے حصار میں۔ پس منظر میں دروازہ بند ہونے کی ایک بھیانک آواز گونجی، جیسے کسی کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا گیا ہو۔ وہ جب چلی تو اس کے ہر قدم سے فرش پر راکھ سی چھڑنے لگی، جیسے اس کا وجود اندر سے جل کر خاک ہو چکا ہو۔ اس کی چال میں کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایک بے سمت حرکت تھی۔ وہ اسٹیج کے بیچ میں آ کر رکی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، صرف ایک گہری بے حسی۔ پھر وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھی اور اپنے دامن میں منہ چھپا لیا، جیسے دنیا کی نظروں سے بھی چھپنا چاہتی ہو، جیسے اپنے ہی وجود کے در سے فران ہونا چاہتی ہو۔ ہال میں خوفناک سناٹا چھا گیا، ہر کوئی اس کی کیفیت کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ لمحہ تھا جہاں عنکبوت اپنے سب سے خاموش لیکن سب سے گہرا زخم پیش کرنے والا تھا۔ ایک ایسا کردار جو خود اب موجود نہیں، لیکن ہر ماں کے دل میں، ہر لڑکی کے خواب میں، ہر قبر کی مٹی میں کہیں نہ کہیں بسا ہوا ہے۔ یہ تھی رانیہ، وہ جس کے نام پر یہ پورا پروجیکٹ تھا، جو خودکشی کر گئی، جو صرف مرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک سوال چھوڑنے کے لیے۔ اگر سن لیا ہوتا، اگر یقین کر لیا ہوتا تو کیا میں زندہ رہتی؟ اسٹیج پر مکمل سناٹا تھا، نہ روشنی نہ موسیقی، صرف ایک دل کی دھیمی دھڑکن، جیسے کوئی آخری سانسوں میں ہو۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کا ایک نرم نیلا دائرہ اسٹیج کے کنارے پر بنتا گیا اور اس میں ایک لڑکی نمودار ہوتی ہے۔ وہ چل نہیں رہی تھی، بلکہ لگ رہا تھا جیسے ہوا اسے لے کر آ رہی ہو۔ قدم ہلکے، آنکھیں جھکی ہوئیں اور چہرے پر کوئی شکایت نہیں، بس ایک تلخ قبولیت۔ وہ زندگی سے جا چکی تھی، مگر افسوس سے نہیں۔ اس کے لباس کا رنگ مٹیلا نیلا تھا، نہ آسمان جیسا نہ اندھیرے جیسا، بس جیسے آنکھ کے حلقے جب رو رو کر تھک جائیں، بالکل ویسا۔ اس کا کپڑا نہایت نرم اور بہتا ہوا تھا، جیسے کفن۔ وہ اسٹیج کے بیچ پہنچی اور ایک لمحے کو اپنے دونوں ہاتھ دل کے سامنے جوڑ کر کھڑے کیے، جیسے کوئی معافی مانگنے نہیں، معافی دینے آئی ہو۔ پھر وہ بولی، نہایت دھیمی، خواب جیسی آواز میں، میں رانیہ ہوں، وہ جس نے خود کو ختم کیا کیونکہ کسی نے میری بات سننے کا وقت نہ نکالا۔ مجھے محبت نے نہیں مارا، مجھے وہ مار گئے جو کہتے تھے تمہیں مر جانا چاہیے، اور وہ بھی جو کہتے تھے ہم شرمندہ ہیں مگر تم مر ہی کیوں نہیں گئیں۔ میں چلی گئی ہوں مگر تم میں باقی ہوں، تم میں سے ہر ایک میں، جو کبھی نہ کہنے سے ڈرتی تھی، جو اپنے قلب کو غلطی کہہ کر چپ ہو گئی۔ میں ایک یاد ہوں، میں ایک وراثت ہوں، اور اگر تم جینا چاہتی ہو تو میری موت کو صرف ماتم مت بنانا، اسے آواز بنانا۔ پھر وہ واپس چلی گئی اور اسٹیج کے آخری حصے میں وہاں کھڑی ہو گئی جہاں باقی کردار کھڑے تھے۔ وہ ان تمام لڑکیوں کی نمائندہ تھی جنہوں نے جینا چاہا تھا لیکن انہیں سنبھالا نہ گیا۔ خوبصورت روح اب چیتھڑوں میں لپٹ چکی تھی۔ اگلا کردار چیتھڑوں میں لپٹی روح۔ اسٹیج پر اچانک ہر رنگ نے اپنی شناخت کھو دی، نیلا، سفید، سیاہ، سب محروم ہو گئے۔ کفت ایک گہرا خالی سایہ تھا جو زمین پر رینگ رہا تھا۔ پھر فضا میں ایک دھواں سا پھیلنے لگا، نہایت آہستہ، جیسے کوئی قدیم راز افشا ہو رہا ہو، اور اس دھندلکے کے بیچوں بیچ ایک سایہ جنم لینے لگا۔ ایک لرزتا ہوا وجود اسٹیج پر داخل ہوا، نہ لڑکی لگتی تھی نہ عورت، بس ایک روح کا ملبہ۔ کی چال میں نہ وقار تھا نہ شرم، بلکہ ایسی وحشت تھی جیسے کسی نے اسے پھینک دیا ہو، نوچ کر، سمیٹ کر۔ ہر قدم پر کپڑوں کے ریشے بکھرے تھے۔ ہال میں مدھم مدھم کپڑے پٹکنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہر قدم پر وہ اپنا کوئی ٹکڑا گوا رہی ہو۔ یہ محض آواز نہیں تھی، یہ ایک خاموش چیخ تھی جو فضا میں سرایت کر رہی تھی۔ اس کا کاسٹیوم فجر معراج کا شاہکار تھا۔ ہال میں بیٹھے لوگ سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے لباس کا رنگ واضح نہیں تھا، کبھی خاکی، کبھی سیاہ، کبھی خونی سرخ کا دھبا۔ کمر سے دامن تک چیتھڑے تھے، دانستہ ادھڑے ہوئے، جلے ہوئے اور کچے دھاگے نکلتے ہوئے، جو ہر حرکت کے ساتھ ایک کربناک داستان سناتے تھے۔ بازوؤں پر کپڑے کی پتلی سی پٹیاں تھیں، جیسے کسی نے اسے باندھ کر رکھا ہو، اس کی آزادی چھین لی گئی ہو۔ ایک کندھے پر سیڑھیوں کی طرح پھٹی ہوئی کڑھائی تھی، جیسے کسی نے بار بار چڑھنے کی کوشش کی ہو اور ہر بار گر گیا ہو۔
لباس کے بیک پینل پر خون جیسے سرخ ریشے تھے جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ صرف رنگ نہیں، تازہ زخم تھے جو ابھی بھی رس رہے تھے۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور انگلیوں سے چاندی جیسے تار جڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی نامعلوم اذیتناک جال میں ابھی بھی پھنسی ہو۔ اس کی اسٹیج پر موجودگی وحشت ناک تھی۔ روشنی اس پر نہیں پڑ رہی تھی بلکہ وہ جہاں چلتی روشنی اس سے پیچھے ہٹتی جاتی، جیسے وہ خود روشنی کے لیے بھی ناقابل برداشت تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکی، سر جھکا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی چادر جو چیتھڑوں کا مجموعہ تھی زمین پر بچھائی۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور تب وہ بولی، سب مجھے دیکھتے ہو مگر جو دیکھا ہے وہ میں ہوں۔ یہ چیتھڑے صرف کپڑے نہیں، یہ میری جلد ہے جو اتاری گئی، یہ دھاگے میری نسیں ہیں جنہیں کاٹا گیا، یہ دامن دیکھو کبھی سفید تھا اب ہر دھبا ایک لمس کی تذلیل ہے۔ تم فیشن دیکھنے آئے ہو؟ آؤ دیکھو، یہ ڈیزائن نہیں، یہ میں ہوں، چیتھڑوں میں لپٹی روح۔ اس کی آواز ختم نہیں ہوئی بلکہ دھن میں تحلیل ہو گئی اور وہ خود چادر سمیٹ کر دائرے کی طرح مڑی، اپنے جسم کے گرد لپیٹی اور فرش پر گر گئی، بالکل ساکت جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ روشنی دھیرے دھیرے واپس آئی مگر اب ہال میں کوئی سانس نہیں لیتا تھا۔ ایک گہرا ناقابل بیان اثر ہر دل پر نقش ہو چکا تھا۔ یہ تھی چیتھڑوں میں لپٹی روح، فجر کی کڑھائی ہوئی خاموش چیخ، فلک کی لکھی ہوئی قبر کے اندر کی تحریر۔ اگلا کردار روحی، عنکبوت کا اصل دھاگا۔ ہال میں خاموشی کی ایک نئی تہ اتری، گہری بے آواز، جیسے وقت خود تھم گیا ہو۔ نہ پس منظر میں کوئی موسیقی، نہ کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ، صرف ایک چیز تھی جو اس گہری چپ میں بھی گونج رہی تھی، سانس لینے کی آواز، نرم، کمزور، مگر ہر ریشے سے گواہی دیتی ہوئی کہ میں اب بھی یہاں ہوں، میں اب بھی موجود ہوں۔ پھر اسٹیج کے ایک کنارے سے ایک نکھیو سی بچی، ایک مجسم سوال داخل ہوئی۔ یہ روحی تھی، ہاں روحی۔ وہ تیزی سے نہیں آئی، نہ کسی ادا کے ساتھ، اس کی چال میں نہ غرور تھا نہ عجلت، بلکہ وہ دھیرے دھیرے ایک قدم پھر دوسرا بڑھتی رہی جیسے ہر قدم موت کے گلے سے چھینا گیا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ویل چیئر نہ چھڑی، صرف ایک کپکپاتا ہوا وجود جو اپنی داخلی ہمت کے سہارے قائم تھا۔ ہر اٹھتا قدم ایک بے آواز چیخ تھا، ایک اندیکھی جدوجہد جو روح کی گہرائیوں سے پھوٹ رہی تھی۔ روحی کا لباس شفاف سفید گوز کے کپڑے سے تیار تھا، نہایت ہلکا جیسے چاندنی کا ٹکڑا ہو جس پر زخموں کی روشنی گرا دی گئی ہو۔ یہ لباس نہیں، اس کی روح کا عکس تھا۔ اس کی آستینیں لمبی تھیں مگر کناروں پر بہت باریک سرخ دھاریاں تھیں، جیسے کوئی نازک نس کی رگیں جلد سے باہر آ گئی ہوں، اس کے اندرونی کرب کو ظاہر کرتے ہوئے۔ کمر پر ایک ہلکی سی سنہری بیلٹ بندھی تھی۔ یہ فقط ایک پٹی نہیں تھی بلکہ یوں لگتا تھا جیسے روحی خود اپنی سانسوں کو باندھ کر رکھ رہی ہو، کہیں وہ پھسل نہ جائیں، کہیں زندگی اس کی گرفت سے نکل نہ جائے۔ لباس کی پشت پر بہت ہلکے ہاتھوں سے کڑھائی ہوئی ایک مکڑی کا جالا تھا، نہایت نرم، نہایت شفاف، جیسے ایک بچی نے اپنے درد سے خود کو بن کر محفوظ رکھا ہو۔ یہ جالا اس کا دفاع تھا، اس کی بقا کا نمونہ، لیکن جالا مکمل نہیں تھا، ایک کنارے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس ٹوٹے دھاگے پر ایک عبارت جمی تھی جو ہر دیکھنے والے کی روح میں اتر گئی، میں ختم نہیں ہوں، میں بس ٹھہری ہوں۔ فرش پر کوئی شوخ روشنی نہیں تھی، بس چاندنی جیسی ہلکی نیلاہٹ تھی، جیسے اسپتال کی رات، جیسے زندگی کا آخری خواب۔ اسکرین پر روحی کے ہاتھ کا کلوز اپ نمودار ہوا جہاں انگلیوں پر ایک آئیوری ڈرپ کا نشان تھا، ابھی بھی تازہ، اس کی جنگ کی لافانی یاد دہانی۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کے مرکز میں آئی، تماشائی اب سانس بھی دبا کر سن رہے تھے، فضا میں روحی کے وجود کی ٹیسیں گونج رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ موت عمر مانگتی ہے، کبھی کبھی وہ کھیل کھیلتی ہے، اور میں اس کا سب سے چھوٹا کھلونا ہوں، مگر مجھے جینا ہے، صرف آج نہیں، ہر اس دن کے لیے جو مجھ سے چھینا گیا۔ اسکرین پر اس کی ایک تصویر ابھری، ہسپتال کے بستر پر ایک شیریں مسکراہٹ کے ساتھ، اور سر پر اسکارف بندھا ہوا جو بیماری کے زخموں کو بھی چھپانے سے قاصر تھا۔ اسٹیج پر دھیمی سی روشنی پھیل گئی اور باقی تمام کردار ایک ایک کر کے دائرے میں آ گئے، خاموش لیکن موجود۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں احترام تھا، درد تھا، اور اس چھوٹی سی جان کے لیے ایک گہری دعائے بقا۔ اور روحی نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو موت کو بھی پگھلا دے۔
وہ آہستہ سے بولی، میں عنکبوت ہوں، میں نے خود کو بنا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فیشن، پرفارمنس اور آرٹ سب ختم ہو گئے۔ باقی بچی صرف ایک بچی کی خواہش، زندہ رہنے کی خواہش، ایک ایسی خواہش جو ہر دل کو عشق بار کر گئی۔ اگلا کردار آئینے سے کتراتی ہوئی لڑکی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، نہ نین نقش، نہ بدن کی تراش، نہ رنگ، نہ جلد کوئی مطلوبہ۔ اسے نہ صرف نظر انداز کیا گیا تھا بلکہ ناپسند کیا گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے ہی ہاتھوں سے وہ ہر صبح بیدار ہوتی تو اپنی جلد کو اپنا دشمن پاتی۔ اس کے لباس کا رنگ خاکستری تھا، گرد آلودہ سرمئی، جیسے وہ بار بار خود کو صاف کرنا چاہے، مگر کچھ دھبے تھے جو روح پر نقش ہو چکے تھے۔ لباس کی ساکھ میں کوئی سہولت نہیں تھی، کپڑا بدن کے ساتھ ڈھنگ سے نہیں بیٹھا تھا، آستینیں بہت چھوٹی، وہ خود کو ڈھکنے کی کوشش میں ہمیشہ ناکام رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیم شفاف جالی دار پردہ تھا جو صرف اتنا ظاہر کرتا تھا کہ یہ چہرہ تمہیں دیکھنا تھا اور تم نے منہ موڑ لیا۔ پاؤں میں معمولی پلاسٹک کی جیسی چپلیں تھیں، جیسے وہ خود کو کسی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ پاؤں پر نشان تھے جلے ہوئے، شاید خود سے بنائے گئے۔ لباس پر چھوٹے چھوٹے آئینے تھے، مگر یہ آئینے سالم نہیں، ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب وہ ہلتی تو ان آئینوں میں اس کا عکس بھرتا تھا۔ کوئی بھی مکمل چہرہ نہیں بنتا تھا، بس ٹکڑوں میں بٹی ایک اذیت کی تصویر۔ پر ایک جملہ کڑھا تھا جو اس کے وجود کی سب سے گہری سچائی بیان کرتا تھا، میری جلد میرا دشمن، اور میں ہر روز اس کے ساتھ جاگتی ہوں۔ وہ کبھی سیدھا نہیں چلتی تھی، اس کی چال میں ایک ہچکچاہٹ تھی، ایک بار بار پلٹنے والے خوفزدہ تھکن، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ تماشا نہیں، تصدیق بننے آئی تھی۔ ہر قدم پر اس کی بے چینی آیا تھی۔ جب وہ ریمپ کے آخری حصے پر پہنچی تو جیسے خاموشی چیخ اٹھی، کیا مجھے یہ جگہ ملی یا میں نے چھین لی؟ اس کی نظریں پھٹکی ہوئی تھیں، کسی آئینے کی تلاش میں نہیں بلکہ اس سے بچنے کی تلاش میں۔ میں وہ ہوں جو آئینے میں دیکھنے سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ بھی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی جلد پر نظر پڑتی ہے لوگ نظر ہٹا لیتے ہیں۔ میں نے ہر حسن کی تعریف کو اپنی موت کے پروانے کی طرح دیکھا ہے، مگر آج میں تمہارے سامنے ہوں اپنی پوری بدصورتی میں، کیونکہ یہ بھی سچ ہے، اور جب سچ بولنے لگے تو پھر کوئی بھی بدصورت نہیں رہتا۔ میں کہنا چاہتی ہوں، میں خوبصورت ہوں اور میں زندہ رہوں گی ہر دھاگے کے ساتھ۔ اگلا کردار پھٹے ریشم کی دلہن۔ وہ آئی تو تھی دلہن بننے، مگر پہنایا گیا اسے ریشم نہیں بدلا تھا۔ وہ ایک انتقام کی کہانی کا حصہ بنی، کسی اور کی نفرت کا ذریعہ، اور جس نے اس سے محبت کا وعدہ کیا اس نے اسے نوچ ڈالا، قسطوں میں توڑا، لفظوں میں مارا اور خاموشی میں دفن کیا۔ اس کا کاسٹیوم ایک دلہن کے لباس کا مسخ شدہ عکس تھا، زرد اور سرخ کا روایتی امتزاج، مگر رنگ بے جان تھے، جیسے کسی نے تمام خوشی نچوڑ لی ہو۔ قمیص کے دامن پر ریشمی دھاگے کٹے پٹے تھے، کچھ جگہوں پر ایسی سلائی کی گئی جیسے کسی نے کرب کو ڈھانپنے کی کوشش کی ہو۔ آستینوں پر گہرے نیلے اور سیاہ دھاگوں سے دھاریاں بنی تھیں جو اس کے فیونسی کے ہاتھوں کے نشانوں کا اشارہ تھیں۔ یہ کردار فلک کا تھا، اگر اس کے چہرے پر تھا مگر مکمل نہیں، ایک طرف سے پھٹا ہوا، جیسے کسی نے محبت کو درمیان سے چاک کر دیا ہو۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور ان پر مہندی نہیں، جیسے کسی نے سیاہی سے لکھ دی ہو۔ یہ سفر خوشی کا نہیں تھا، قید کا تھا۔ زیور کے بجائے اس کے ہاتھوں میں ٹوٹے کنگنوں کے ٹکڑے تھے اور کلائی پر بندھی ایک زنگ آلودہ زنجیر جو رشتہ کہلاتی تھی، مگر ایک قید تھی، ایک سزا۔ اس کی چال لڑکھڑائی ہوئی تھی مگر وہ رکی نہیں، جیسے ہر قدم میں درد ہو مگر ہر درد میں عزم ہو۔ اس کی گردن جھکی تھی مگر آنکھیں بلند تھیں، اور جب وہ ریمپ کے بیچ میں آ کر رکی تو وہ بولی نہیں بلکہ ریشمی دامن کھولا۔ اس کی اندرونی تہہ پر کڑھائی تھی، تم نے میرا جسم لیا مگر میری روح ابھی باقی ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے کندھوں سے وہ زنگ آلودہ زنجیر اتاری اور اسٹیج کے بیچ میں رکھ دی۔ میں بدلہ نہیں، انسان تھی، اور آج میں خود کو واپس لے رہی ہوں۔ اوکے فرینڈس، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو گائز، آئی ہوپ کہ آپ کو ناول انٹرسٹنگ لگ رہی ہو اینڈ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، اینڈ سوری اگر آپ کو میری وائس تھوڑی ویئرڈ لگ رہی ہوگی آج، بیکاز میرا گلا صحیح نہیں ہے، سیزن چینج جیسے ہی ہوتا ہے تو مجھے کولڈ ہونے لگتا ہے، اینڈ اس وجہ سے میری آواز تھوڑی عجیب آ رہی ہوگی۔
सो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल अच्छा लग रहा होगा। जो फैशन शो फजर एंड फलक ने इतने दिनों से जिसके लिए मेहनत की थी, तो वो अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एंड जिस तरीके से नूर राजपूत ने ये सारे किरदार को पोर्ट्रे किया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हार्ट टचिंग भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लड़कियों की अजियतों को, उनके दुख को बयां किया है, वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक भी है कि हम क्या कहें। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है नूर ने। एंड गाइस, जो वली एंड फजर की बॉन्डिंग है वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एंड आज जो उनका डांस वाला मोमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट एंड रोमांटिक था। सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है नावल में। आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी नावल थोड़ा अपना ज़्यादा पेस पकड़ने लग गया और एपिसोड्स बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, जिसकी वजह से इतने सारे पार्ट्स बन जाते हैं। सो इसके भी ये 4th पार्ट है, 2 पार्ट मज़ीद आएंगे 5 और 6। फिर उसके बाद हमारा 20 एपिसोड होगा, तो देखेंगे उसके कितने पार्ट्स बनते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा इसे कंप्लीट करने में, बट डोंट वरी, क्योंकि अभी तो नूर ने भी इसका लास्ट एपिसोड नहीं दिया है, तो जब तक वो आएगा तब तक मैं साथ हो जाऊँगी। सो हम जल्दी से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और आप सुनिएगा अच्छी अच्छी नावल्स। और अगर आपको गाइस अच्छी नावल के सजेशंस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे संगम तेले शिकस्ता पढ़ सकते हैं बाय समारा राणा। छोटी सी नावल है बट बहुत अच्छी, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड मैं आपको हमेशा मैं एक जुगनू रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट नावल्स। हाशिर एंड मरियम इसमें लीड कैरेक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी नावल है। इसमें जो मरियम की स्टोरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत मज़ा आएगा गाइस, सो जस्ट गो फॉर इट। एंड अगर आपको कोई रोम कॉम पढ़नी हो तो आप मोहब्बत दिल पे दस्तक पढ़िएगा। इसमें 4 लीड कपल्स हैं, सबा एंड नौफिल, सोहा एंड मोइद, जालिया एंड शुमाइल एंड अनस एंड नगीन। सो ये बहुत अच्छी नावल है, काफ़ी मज़ा आएगा और गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था इस नावल को पढ़ के। मुझे सबा और नौफिल की जो स्टोरी थी, काफ़ी लोगों को ये स्टोरी थोड़ी ऐसी लगी है कि क्यों लिखी, बट आपको ये रियलिस्टिक लगेगी अगर आप इसको रियलिटी से रिलेट करेंगे तो काफ़ी हस्बैंड वाइफ्स के बीच ऐसा होता है। तो आपको और बाकी सब की भी कैरेक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। नगीन और अनस की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, फ़न में जोहा एंड मोहित की है। दैन जालिया एंड शुमाइल की भी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो गाइज़, अब हम मिलेंगे 19वीं किस्त के पार्ट 5 में। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको नावल्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सो गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। खुदा हाफिज़।